बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में हम जिस तरह से मुआशी इस्तेहकाम की ख़बरों को डिस्कस करते हैं, वहीं एक जानिब अगर मुआशी इस्तेहकाम है तो फिर गंदम का बहरान स्टिल एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, इस चीज़ को इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। मुल्क का जो काश्तकार है वो गुज़श्ता 2 सालों से खसारे और नुकसान में है। इसकी वजूहात क्या हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, और जब रीज़न्स की जानिब हम जाएंगे तो यकीनन हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम्स में भी डिस्कस करते हैं और वो भी ज़बान ज़द आम भी हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी आप देख रहे हैं, किसान बेधड़क होकर गंदम उगाएं, नुकसान नहीं होने दूंगी, ये कहना है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का। अगर वो सिर्फ दावों की हद तक बात कर रही हैं तो ये दावा तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्यों किसान स्टिल परेशानी में मुब्तला है, बहरान का शिकार है, नुकसान पे नुकसान उठा रहा है। गंदम का रेट 4200 रुपये मन होगा। किसान इत्तेहाद का सस्ती गंदम देने से इनकार हमारे सामने आ गया है। अब इस इनकार की क्या वजूहात हैं, ओवरऑल इसका तखमीना लगाएंगे कि कितनी कॉस्ट है और कॉस्ट से क्यों सरकारी निर्ख कम है, इसकी क्या रीज़न है। सरकार को अगर ये पता है कि किसान ही इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है जो कि मईशत में बेहतरीन अगर कहें तो किरदार अदा कर रहा है, और जहां हम अपने मुल्क के तमाम तर एसेट्स की बात करते हैं वहां किसान सबसे सरफहरिस्त है और सबसे ऊपर है इस लिस्ट में, तो फिर किसानों को ही क्यों जो है इतना नुकसान उठाना पड़ा है और किसान बहरान का शिकार क्यों है, इस हवाले से हम इन डिटेल गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ कराते हैं। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सज्जाद तरीन साहब हमें ज्वाइन करें, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार फ़र्रुख नवाज़ भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। खालिद खोकर साहब, बहुत सारी चीज़ें मैं मेंशन करना चाह रही थी इंट्रोडक्शन में, लेकिन मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि आप खुद हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम आपकी ज़ुबान से सुने कि सर बेसिक फ्लॉज कहाँ पर आ रहे हैं, क्या इश्यूज़ हैं जो स्टिल किसान परेशानी में मुब्तला है, और किसान इत्तेहाद ने जिस तरह से सरकारी निर्ख पर गंदम ना देने से जो इनकार किया है और 4200 रुपये आपने जो है वो उसका वो तखमीना लगाया है, सर इसकी थोड़ी सी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ तो यह है कि गंदम हमारे जो फसल है वो मैं समझता हूँ ज़राअत की या तमाम फसलों का इंजन है जी। अगर गंदम की फसल बेहतर होगी, उसका काश्तकार को अच्छा रेट मिलेगा, तो बाकी तमाम फसलें बेहतर होंगी, यानी कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ बहुत बेहतर होगी। उसका सबूत यह है कि 2 साल पहले हमें 3900 रेट मिला, अच्छा रेट था। ठीक है, उसकी वजह से आपकी जो पिछले साल ग्रोथ आई है वो 6.25 आई। ठीक है, एग्रीकल्चर की ये 2 साल पहले की बात कर रहे हैं। जी जी, पिछले साल जो ग्रोथ आई वो 6.2, 2 साल में पहले रेट अच्छा मिला, तो 1 साल बाद जो ग्रोथ आई तो वो 6.25। बिल्कुल। पिछले साल हमें गंदम का रेट ना मिला, हुकूमत ने अनाउंस भी किया 3900, लेकिन हुकूमत अपना वादा वफा ना कर सकी, बल्कि ना किया, और आखिरी दम तक हमें लारे लगाए रखे, लेकिन हुकूमत ने खरीद फरोख्त ना की। ठीक, उसका रिजल्ट ये निकला है कि आपकी जो ग्रोथ में 6.25 से 1.1 पे आ गई। बिलियन ऑफ डॉलर का हुकूमत को, इस रियासत को, इस खुदादाद ममलिकत को नुकसान हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक सिर्फ ये नुकसान नहीं हुआ, इसके अलावा और भी आपको बहुत सारे नुकसान हुए। मैं अब बताता चलूँ कि आपकी एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर की कितनी कमी आई है। ये आप चिली को ले लें, उसकी एक्सपोर्ट में 91% कमी आई है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस साल और पिछले साल का मैं आपको 4 माह का कंपैरिजन दे रहा हूँ। अच्छा, 87% आपकी मक्की यानी कि मेज़ की एक्सपोर्ट में 4 माह की कमी आई है। 50% प्याज की एक्सपोर्ट में कमी आई है। 50% किन्नू की एक्सपोर्ट में कमी है इन 4 माह की, और 42% जो चावल की एक्सपोर्ट है उसमें कमी आई है। अब आ जाए कि इंपोर्ट कितनी बढ़ी है जी इन 4 माह में। सिर्फ अगर हम कॉटन को लेते हैं 348% इंपोर्ट बढ़ गई कपास की। यानी अब देखें ना कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि आपका पास जो टोटल रकबा काश्त है पाकिस्तान का ज़ेरे काश्त आता है वो तकरीबन 4.5 करोड़ एकड़ है। उसमें 2.5 करोड़ पे गंदम लगती है। गंदम आपकी सबसे बड़ी और मेजर फसल है, और तमाम फसलों का मैं बार बार एक चीज़ पे कहता हूँ कि ये ड्राइव इंजन है सबका। यकीनन ऐसे ही है। इसके बगैर, क्योंकि इसकी जब हम गंदम हार्वेस्ट करते हैं तो उसके रकबे के ऊपर चावल की बड़ी फसल काश्त होती है, कपास की सबसे बड़ी फसल है वो काश्त होती है। काश्तकार के पास पैसे होंगे तो वो खर्च करेगा। बाकी हम देखते हैं कि सोसाइटी में इर्द गिर्द इसके क्या असरात है, क्योंकि गंदम का पैसा आता है तो वो मल्टीप्लाई हर जगह पे पहुंचता है। ठीक है।
اگر اس سال کا آپ ڈیٹا دیکھیں، آپ موٹر سائیکلوں کی آپ کی جو سیل ہے کو 50% رہ گئی ہے، ٹریکٹر کی سیل 50% آئی ہے، سائیکلوں کی 50% ہے. آپ برتنوں والی دکان پہ چلے جائیں، کپڑے والی دکان پہ چلے جائیں، جوتے والی دکان پہ، یعنی آپ کے سرکل میں وہ پیسہ نہیں آ رہا. صحیح ہے. یہ پیسہ آیا ہوا سرکولیٹ کرتا ہے. اب کاشتکار بہت پریشان ہے جی. پریشان اس لیے کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے مطابق جو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ 3304 روپے ہے. ٹھیک ہے. لیکن اسے اس وقت جو ریٹ مل رہا ہے وہ 2100-2200 روپے مل رہا ہے. جبکہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پنجاب میں سرکاری گندم کا نرخ 2900 روپے یعنی کہ 2900 روپے مقرر کیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جی. سرکاری گندم، اور اس کے سرکاری گندم وہ تھی جو حکومت نے ہم سے پرچیز کر کے پچھلے سالوں میں رکھی تھی، وہ حکومت نے اس کی ریلیز شروع کر دی 2900 روپے میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی فصل کی ہارویسٹ ہوتی ہے اس وقت نہ ہی حکومت کے پاس اپنے سٹاک وہ کھولتی ہے لوگوں کو دینے کے لیے تاکہ ریٹ ڈپریس نہ ہو، نہ ہی باہر سے امپورٹ ہوتی ہے. ہمارے ملک میں الٹا نظام ہے کہ جب ہماری فصل ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہوئی تھی، انہوں نے اپنے جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس پڑی تھی اس کو ریلیز کرنا شروع کر دیا تاکہ ریٹ اوپر نہ جائے. اب 3304 روپے ریٹ ہے جی بنتا ہے. ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن آتی ہے ہمیں مل رہا ہے 2100-2200 روپے، 1100 روپے آلموسٹ فی من، 1100-1150 روپے فی من کاشتکار کو نقصان ہو رہا ہے. اب کاشتکار نے اس سال تو ہم نے کاشت کر لی، بچت ہونے کے ہی الٹا نقصان ہے. اس سال کاشتکار نے اس سال تو کاشت کر لی. کاشت کیوں کی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہمارے لیے بہت ہی معتبر ہیں جو چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ، انہوں نے آ کے باقاعدہ ٹی وی پہ اوپر بار بار اسٹیٹمنٹ دی کہ میں اپنے کسان بھائیوں کو نقصان نہیں ہونے دوں گی. میں نے اسی لیے انٹروڈکشن میں بھی ڈالی نا کہ بے دھڑک ہو کے گندم اگائیں. ہاں، آپ گندم لگائیں، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، آپ کو نقصان نہیں ہونے دوں گی، آپ کو پروفٹ ملے گا. اب وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. ان کی جگہ پہ محترمہ ایک ان کی ایڈوائزر ہیں سلمہ بٹ صاحبہ آ گئیں. اب سلمہ بٹ نے ایسی گفتگو کی میرے خیال میں زندگی میں نہ سلمہ بٹ صاحبہ نے کاشت کی ہے، نہ ان کے والدین نے کاشت کی ہے، نہ ان کے خاندان میں سے کسی نے زراعت کی ہے، کیونکہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا کہنا ہے. سر ہم نے بھی نہیں کی، لیکن سٹیٹس ہمارے سامنے ہوتے تو کیا ان کے سامنے نہیں ہوتے معذرت کے ساتھ؟ دیکھیں نہیں، میری بات سنیں کہ کم از کم دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، کرنا یہ چاہیے کہ ان کے پاس مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر کا بالکل ہے، وہاں پہ اس کو لگانا چاہیے جس کو سمجھ بوجھ ہو. ایگزیکٹلی. میں یہاں پہ کوٹ کروں گا چنگیز خان کے ہسٹوریکل ورڈ ہے. اس نے اپنے وزراء سے کہا تھا کہ میں نے پوری لائف میں ایک دفعہ بھی ظلم نہیں کیا. سننے والے حیران ششدر رہ گئے کہ جس نے خون کے دریا بہائے، لاشوں کے انبار لگائے، کھوپڑیوں کے مینار بنائے، وہ کہتا میں نے ظلم نہیں کیا. تو چنگیز خان نے تشریح کی کہ میں نے پوری لائف میں کسی لائق کے اوپر نلائق نہیں بٹھایا، یہ اس کی نظروں میں ظلم تھا. اب یہاں پہ محترمہ سلمہ بٹ صاحبہ ان کو پتہ نہیں ہے زراعت کیا ہے. پھر انہوں نے کاشتکاروں کی بڑی تصدیق کی کہ جی 1500 کاشتکار ہیں، اسے اندازہ ہی نہیں کہ دیہاتوں میں 70% آبادی آج بھی موجود ہے. اچھا سر، یہ جو ڈسکشن ہے جس پوائنٹ کی جانب آپ بڑھیں، اس کو بھی ہم ضرور ڈسکس کریں گے، ان ڈیٹیل آپ سے ہی ڈسکس کریں گے. میں چاہ رہی ہوں کہ دیگر مہمانوں کو بھی بریک پہ جانے سے پہلے شامل گفتگو کر لیں. سجاد ترین صاحب، ابھی جو ہمارے سامنے ایشو ہے، ہم بچت کی بات کرتے ہیں، یہاں تو 1100 روپے فی من نقصان اٹھا رہے ہیں ہمارے کسان، تو پھر تو وہ چیخیں گے نا، پھر تو وہ اپنی آواز بلند ہی کریں گے. دیکھیں، پاکستان کو پہلے میں کئی دفعہ اس پروگرام میں یہاں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان ایک طبقاتی جو ہے ملک بن چکا ہے. اچھا، اب یہاں پر جو بڑا کسان ہے، جو بڑا کاشتکار ہے، وہ اس کو تو مطلب اگر نقصان ہو بھی جاتا ہے تو وہ کسی حد تک برداشت کر لے گا. اب جو چھوٹا کاشتکار ہے، جس بیچارے کی ساری پونجی جو ہے وہ یہی فصل ہوتی ہے، اس کو 1100 روپے کا نقصان ہو جانا، وہ تو اگلے 15 سال میں کھڑا نہیں ہو سکے گا. پھر اس کے بعد بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے کہ اس حکومت نے زراعت کے شعبے میں جو دلچسپی لینی چاہیے تھی وہ نہیں لے رہی. اس حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت بمپر کراپ ہوئی تھی، انہوں نے بڑے ریٹ بھی بڑھائے تھے. دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پریزیڈنٹ زرداری بھی تھے. پریزیڈنٹ زرداری خود کاشتکار ہیں، وہ خود ذمہ دار ہیں، خود ان کو پتہ ہے چیزوں کا. لیکن بدقسمتی سے آج بھی وہ صدر ہیں، ان کی حکومت نہیں ہے نیچے، ان کی کوئی بات نہیں سن رہا. اور خاص طور پر پنجاب حکومت جو ہے اس نے بالکل کاشتکاروں کو لاوارث چھوڑ دیا ہے. پہلے ان کو تسلی دی گئی، حوصلے دیے گئے کہ جی آپ آئیں اور اسی طرح کریں. آپ یقین مانیں بدقسمتی کیا ہو رہی ہے. ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری زمینیں جو ہیں ان پر
کاشتکار جو ہیں پہلے ہی انہوں نے کاشت کرنی چھوڑ دی ہے اور اس پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بننی شروع ہو گئی ہیں. ملتان شہر میں آپ دیکھ لیں بہت ساری جگہ جو ہیں, اب وہ میں ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا نام نہیں لینا چاہتا, جہاں ان میں بہت ساری زمینیں جو ہیں وہ وہاں آئیں اور اس کے بعد جناب انہوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیے, آم بھی کاٹ دیے گئے, سب کچھ, اور لوگوں نے چھوڑ دی وہ. اسی طرح اور بہت ساری جگہ پہ یہی ہو رہا ہے. کنٹینیو کریں گے ڈسکشن, آپ کو موقع دیں گے کہ آپ اپنی بات مکمل کریں. ناظرین ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. فاروق بھٹی صاحب, سر آپ کو بھی شامل گفتگو کریں گے, اور میں جانتی ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کے دل کے بہت قریب ہے, اور اکثر آپ کسانوں کے ساتھ ہونے والی جتنے بھی میں یہ کہوں گی کہ ظلم ہی ہے ایک طرح سے, کہ اس کو بآواز بلند نہ صرف اپنے پروگرامز میں مینشن کرتے ہیں, بلکہ آپ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح کسانوں کی آواز بن کر آپ بھی حکومت بالا سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مطالبہ کر سکیں. تو سر آج یہ سچویشن آپ کے سامنے ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر جو کسانوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک ظلم ہوا ہے, وہ یہ ہوا ہے کہ اب جو 2200 روپے جو ہیں وہ 29 والی کوئی بات نہیں, 2200 روپے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کسانوں کو دیں گے, اور اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کسان جی کہ ہم اپنی گندم جو ہے وہ جلا دیں گے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جہاں جو ہے وہ میکڈونلڈ کا برگر جو ہے اس کی ایک پیکج ڈیل 2200 روپے کی ہو اور گندم بھی جو ہے وہ 2200 روپے ہو, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ بنیادی طور پر پاکستان کی معیشت کے ساتھ ظلم ہے. پاکستان کی 70% آبادی جو ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی ہے, اور کسانوں کا درد میں اس لیے زیادہ سمجھ سکتا ہوں کہ میں خود کسان کا بیٹا ہوں. مجھے پتا ہے کہ وہاں جو چھوٹا کسان ہے اس کی وجہ سے یہ جو کہتے ہیں نا کہ مائکرو سطح پر جو ہے وہ قرضوں کے اور دیگر معاملات کو بہتر کرنا چاہیے. یقین جانے 15 نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 15-20 سال کے لیے وہ چھوٹا کسان جو ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ پس کر رہ جائے گا. اور میں ایک حوالے سے گزارش کروں گا مریم نواز سے کہ ان سرکاری بابوں سے خدا کے لیے جان چھڑائیں. ہاں اگر آپ اتنا ہی کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ جناب ساری چیزیں میرٹ پر آئیں, تو پھر ایسا کریں نا, پھر جو ہے وہ چینی بھی جو ہے اس کو بھی کہیں کہ ہم 110 روپے مقرر کرتے ہیں, ہم زیادہ چینی جو ہے وہ نہیں, اس سے زیادہ جو ہے وہ مارکیٹ میں فروخت نہیں ہونے دیں گے. میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو ہے آپ کی بات مانی جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ چینی مافیا جو ہے وہ بنیادی طور پر طاقتور ہے, اور کسان جو چھوٹا کسان ہے بیچارہ وہ اتنا مظلوم ہے کہ وہ 6 ماہ انتظار کرتا ہے کہ آگے اس نے کس طرح. مجھے آپ بتا دیں کہ جہاں 8000 روپے میں آپ کو جو ہے وہ یوریا ملے, جہاں 18,500 میں آپ کو ڈی اے پی ملے, وہاں 2200 روپے کی آپ جو ہے وہ گندم جو ہے وہ رول رہی ہے کسانوں کی. اور 2200 روپے آپ جائیں یہاں اسلام آباد میں جائیں, لاہور میں جائیں, 2200 روپے برگر کی قیمت ہے. یعنی برگر کی قیمت کے برابر بھی آپ کسان کو جو ہے اس کا حق نہیں دینا چاہ رہے. تو یہ بنیادی طور پر آپ اقتصادی حوالے سے, معاشی حوالے سے, سر ڈیفرنس بھی کوئی 100-200 کا نہیں ہے نا, 1000 سے بھی اوپر کا ڈیفرنس آپ کریٹ کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسان بے دھڑک ہو کے گندم اگائیں, ہم ناانصافی نہیں ہونے دیں گے, ہم نقصان نہیں ہونے دیں گے. تو پھر یہ نقصان ہی ہے اور کیا ہے, اب مزید کیا نہیں ہونے دیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ پاس کو خریداری نہیں کرے گی, جو ہے وہ دیگر خریداری نہیں کریں گے. تو اس کا کیا ہوگا, کیا اس کا ہوگا یہ کہ 2200 روپے میں کسانوں سے گندم جو ہے وہ چھوٹے کسانوں سے وہ لے کر جو ہے وہ مڈل مین رکھ لیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے پھر آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم نہیں خرید سکتے, ہم پھر جو ہے وہ افغانستان سے مگل کروا دیں گے. اسی کی قیمت جو ہے وہ 3500, 3800 اور 4000 تک جائے گی. یا پھر آپ اسی طرح امپورٹ کریں گے, اور 80 ارب روپے کا جو سابقہ سکینڈل ہے جس پر کوئی تحقیقات آگے نہیں بڑھ سکی, آپ ایک اور نئے سکینڈل کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. اچھا یہ جو آپ بات کریں نا بھٹی صاحب, ذرا میں کھوکر صاحب سے یہ بات ڈسکس کرنا چاہوں گی. کھوکر صاحب یہ ایشو بھی ہمارے سامنے کہ ایک سوال یہ بھی ریز ہوا تھا گزشتہ 2 سالوں کے دوران بھی, اس کی بڑی ہم نے بازگشت سنی تھی کہ کتنی پیداوار ہونی چاہیے, کیا ضرورت سے کم پیداوار ہو رہی ہے, ضرورت سے زیادہ ہو رہی ہے, ضرورت کے مطابق ہو رہی ہے. زرعی ملک ہے تو پھر ضرورت سے کم گندم کی پیداوار کیسے پاسبل ہے؟ جی دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ پچھلے سال آپ کی ضرورت کے مطابق پیداوار تھی, لیکن اس کے باوجود باہر سے امپورٹ کر لی گئی. اس دفعہ آپ کی ضرورت سے کم ہے جی, کچھ تھوڑی بہت کاشت میں کمی ہے, اور اس کے بعد پر ایکڑ پیداوار میں بھی کمی ہے. پچھلے سال آپ کی جو ٹوٹل تھی ہوئی ہے وہ 32 ملین ٹن ہوئی ہے. اس دفعہ جو ایکسپیکٹڈ ہے 27 سے 28 ملین ٹن
ایکسپیکٹڈ ہے جی 4 سے 5 ملین ٹن کی کمی آ سکتی ہے. ٹھیک لیکن آپ کے پاس پچھلے سال کے سٹاک پڑے ہیں جو آپ ابھی بتا رہے تھے کہ مارکیٹ میں وہی آئے ہیں. جی اچھا سٹاک پڑے ہیں, وہ سٹاک کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پرابلم پھر بھی آئے گی, ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا پرابلم آپ کو نہ آئے سال, لیکن اگلے سال کے لیے ہم نے سبق نہیں سیکھا اصل میں. 2 سال پہلے صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ ہم نے 24 خواتین کو آٹے کی لائنوں میں شہید کروایا, 3 کلومیٹر کی لائنیں لگی ہوئی تھی. بالکل ایسے ہی. اس کے بعد کاشتکار نے محنت کی, غیرت کھائی, اور کاشتکار نے آپ کو 32 ملین ٹن گندم دی. اس کا رزلٹ یہ ملا کہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ باہر سے قدرتی انٹرنیشنل ریٹ ڈاؤن ہوا یکدم, صحیح ہے. $550 سے کم ہو کے $190 پہ آ گیا. بالکل ایسے ہی. فوری طور پہ اس میں جو بھی شامل تھا, اس میں حکومتی لوگ بھی شامل تھے, اور اس میں وہ ہمارے سامنے ہے نا, اچھا سب کچھ باہر سے منگوا کے, باہر سے آ کے ان کو پڑی $2500-2600 میں. اور انہوں نے ایک نیا کام کیا جی, میں آپ کو نالج بھی دے دوں. جو ان کے پاس اپنی گندم پڑی تھی اس کا ریٹ تھا 3900. ٹھیک ہے. باہر سے آئی ہوئی گندم کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس کا ریلیز ریٹ کر دیا 4700. 26 میں پرچیز کر کے 4700. 39 میں پرچیز کر کے اس کو 47 کر دیا انہوں نے. حالانکہ یہ سیل اسی ریٹ پہ کرتے ہیں, حکومت کرتی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ جو باہر سے گندم آئی ہے وہ 2500-2600 میں پڑی, وہ تاکہ ان کی وہ آ کے یہاں پہ مارکیٹ میں 4400-4500 4200-4300 وہ سیل کر ہونی سکے. 3900 چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا, اچھا وہ سیل کر سکے. ٹھیک ہے. نہیں پہلی بات تو یہ کہ باہر سے گندم منگوانے کی ضرورت نہیں تھی. صحیح. یعنی کہ میں لاسٹ ڈے کی بتاتا ہوں کہ 1 مارچ 2024 کو ہمارے پاس جو اپنی فگر تھی وہ 43 لاکھ ٹن اس وقت ہمارے پاس موجود پڑی تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے باہر سے 35,87,000 ٹن باہر سے منگوائی. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ باہر سے آپ امپورٹ کر رہے ہوں تو اس کو کیپ نہ کرے, یعنی کہ 1 ملین ٹن 2 ملین ٹن آپ اس کو کیپ کرتے ہیں. یہ پہلی دفعہ تھا کہ جب وہ 1 ملین ٹن کی پرمیشن گئی ان کے پاس, سیکٹری کے پاس, تو اس وقت جو فیڈرل سیکٹری تھے انہوں نے اٹھا کے ماری یہ کیپ کیوں کیا, اس کو انلمیٹڈ آ رہے تھے. یعنی اس میں بہت سارے انٹرسٹ انوالو تھے جو میں یہ کہہ سکتا ہوں. اور اس سے تباہی کس کی ہوئی؟ کاشتکار کی تباہی ہوئی, پاکستان کی معیشت کی تباہی ہوئی. اور جو گندم خود رکھی ہوئی تھی وہ اس وقت 3900 پہ خرید کر کے اس وقت ان کو 5700 میں پڑ رہی تھی. اب آ کے اس کو 2800 میں اس کو سیل کیا, یعنی کہ کم از کم 200 ارب روپیہ. تو یہ بھی حکومت کو نقصان پہنچا. کس کے لیے نقصان پہنچا؟ ان کرپٹ لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اس وقت سینکڑوں ارب روپیہ کمائے یہاں سے. صحیح ہے. اور کاشتکار کو کتنا نقصان پہنچا؟ 1500 ارب روپے کا کاشتکار کو نقصان ہوا, جو کاشتکار کو برداشت کرنا پڑا, ملک کی معیشت کو برداشت کرنا پڑا. اور اس وقت آپ یقین کر لیں, میں کاشتکار کے بارے میں کیا کہوں, کاشتکار کے اس وقت نہ گھر کے حالات اچھے ہیں, نہ اس کے کھیت کے حالات اچھے ہیں, نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں, نہ بچوں کی صحت کے حالات اچھے ہیں, نہ کاشتکار اس پوزیشن میں ہے کہ اگلی فصلوں پہ خرچ کر سکے. اب آپ یہ دیکھیں اس وقت کاشتکار نے پھر حکومت کے کہنے پہ ایڈوانس کاٹن لگا لی ہے, کوئی 8-9 لاکھ ایکڑ کاشت ہو چکی ہے ایڈوانس, جسے ہم اگیتی کاشت کہتے ہیں. اگر آپ کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو وہ کیا کرے گا؟ نہیں کر سکتے. پھر رزلٹ یہی ہوگا نا کہ 92 میں ہماری کپاس کی پیداوار تھی 1,28,00,000 بیل, انڈیا تھا 1,10,00,000. اب انڈیا 4 کروڑ پہ چلا گیا اور ہماری پچھلے سال 52 لاکھ تھی. میں ایک اور آپ کو بتا دوں کہ ہماری حکومتیں بجائے اپنے کاشتکار کو اکاموڈیٹ کرنے کی بجائے ہم تو ان کا استحصال کر رہے ہیں. نہیں, یہ اکاموڈیٹ کر رہے ہیں امریکن کاشتکار کو اور برازیل کے کاشتکار کو. میں اگر پھٹی بیچتا ہوں, اپنی سیڈ کاٹن بیچتا ہوں, میں اس کے اوپر 1850 روپے فی من ٹیکس ہے. اگر باہر سے امپورٹ ہے ڈیوٹی فری 100% اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. یعنی اسے انہیں چاہیے تھا ہمیں اکاموڈیٹ کرتے, یہ ہماری بجائے یہ فارنر جو باہر کا کاشتکار ہے اس کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں سے اپنے ذاتی مفادات زیادہ جو ہیں وہ عزیز ہیں. سجاد ترین صاحب, سر یہ سچویشن ہمارے سامنے, اور اب تو وہی بات ہے کہ اگر کاشتکار اتنی پریشانی میں مبتلا ہے, اتنا پرسانے حال ہے, تو پھر آگے آنے والا وقت کتنا ورسٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی اپنی گفتگو میں کھوکھر صاحب نے پڑوسی ملک کا حوالہ دیا. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں ہمارے یہ لاہور سے پرے طرف جو ان کا علاقہ ہے, آپ دیکھیں وہاں وہ بجلی مفت دیتے ہیں. بالکل. ان کو جو کھاد ملتی ہے اس کے ریٹ دیکھ لیں, اور ہمارے جو ہمیں جو کاشتکار کو یہاں جو کھاد سمرائز ملتی کر ہے دیں, اس کا ریٹ 919 روپے فی من بچت ہو رہی ہے. آپ دیکھیں یہاں 1100 روپے فی من نقصان. اب یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں کہ بات یہ ہے کہ حکومت کو جس طرح کاشتکاروں کی سرپرستی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر رہی. ایسے لگتا ہے کہ جیسے حکومت کوئی دلچسپی ہی نہیں لے رہی کہ زرعی شعبے میں کوئی ترقی ہو, کوئی کاشتکار کی حالت بہتر ہو, ملک کی معاشی حالت بہتر ہو. کوئی ایسا نہیں ہے. ابھی پالیسی بنانے والوں کی بات ہوئی, پالیسی بنانے والے سارے افسران وہ ہیں جن کو اپنے اپنے مفادات ہیں, ان کا اپنے اپنے مفادات ہیں. ظاہر ہے ان کو پتہ ہے گندم باہر سے آئے گی
تو ان کا مال پانی بھی بنے گا. یہ جو صورتحال ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف جو ہیں وہ سارے معاملات چھوڑ کر یہ کاشتکاروں کی طرف توجہ دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ایک زرعی میدان ہے جہاں سب سے زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے وہ پنجاب ہے, اور پنجاب میں بھی مین علاقہ جو وہ سرائکی وسیب ہے. سرائکی وسیب میں زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے, اور بدقسمتی یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میں سرائکی وسیب کی محرومیوں پہ پہلے بھی بہت بات کرتا رہتا ہوں. اب وہاں کا جو کاشتکار ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے, اور چھوٹا کاشتکار. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا بڑا کاشتکار جو ہے نا جس کے 50 مربے 60 مربے ہیں وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ برداشت کر جائے گا, لیکن جو چھوٹا کاشتکار ہے جس کی بہت کم جس کے پاس زمین ہے, جس نے اپنی جان مار دینی ہے گندم کے لیے, اس کو یہ ساری صورتحال جو ہے نا فیس کرنی پڑ رہی ہے. اور حکومت ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی دلچسپی نہیں لے رہی. اور کیوں نہیں لے رہی سر, اس کو آپ سے ہی کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہم ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. سجاد ترین صاحب, ہمارے پاس وقت محدود ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ تینوں پارٹیسپینٹس کو ہم ٹائم دیتے ہوئے کچھ ذرا حکومت کے اگر گوش گزار کر دیں کہ آپ کے پاس اسٹریٹجیکل اپروچ ہے, آپ اسٹریٹجیز بنا سکتے ہیں, پالیسی میکنگ کر سکتے ہیں, اسپیشلی کسانوں کا, اور جس طرح سے چھوٹے کاشتکاروں کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں, میں چاہ رہی ہوں اسی کو کنٹینیو کریں سر. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ زرعی حوالے سے اس حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. نہ یہ بہتری لانا چاہتے ہیں, نہ یہ بیٹھ کے کسانوں کے مسائل سننا چاہتے ہیں, نہ یہ کسانوں کو مسائل حل کرنے میں سنجیدہ ہیں. یہ آئے روز بس نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں, نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں, نئے خواب دکھائے جا رہے ہیں. بابا جب ملک کی معیشت کا 70% لوگ جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں جو زراعت میں ہیں, زراعت کے شعبے کو آپ کو بہتری لائیں, اس میں دیکھیں. اب اگر گندم ہو ہی گئی ہے تو کم از کم اس کی خریداری تو کریں نا. خریداری کرنے کے بعد اس سے ہوتا کیا ہے, پوری کی پوری مارکیٹ جو ہے, جیسے انہوں نے موٹر سائیکلوں کی کہا, لوگوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں, اور چھوٹی منڈیوں میں بہت کاروبار ہوتا ہے کہ بھئی فصل آ گئی ہے, فصل بکی ہے, کاشتکار پیسہ لے کے آیا ہے, اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جمود کا شکار ہو گئے ہیں. اس سے معاشی صورتحال نہیں چل سکتی. آپ جتنی مرضی بلڈنگیں بنا لیں, جتنی مرضی آپ سوسائٹیاں بنا لیں, جتنا مرضی آپ اور کچھ کر لیں کہ جی ہم میٹرو چلا لیں گے, ہم بہت کچھ کر لیں گے, جب تک آپ زراعت پر توجہ نہیں دیں گے, کاشتکار کی حالت بہتر نہیں کریں گے, پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا. دن بدن پاکستان پیچھے جاتا رہے گا. ایک چھوٹی سی بات جو ہے, تو یہ ہوتا کیا ہے, یہ اب یہ ساری کی ساری گندم جو ہے یہ سستی قیمت پر پرچیز کر کے یہ افغانستان جو پاکستان کے ساتھ ساتھ علاقے لگتے ہیں وہاں رکھوا دی جائے گی. جب یہاں گندم کی قیمت بڑھے گی, یہاں کرائسس پیدا ہوگا, تو یہ سرمایہ دار سارے وہاں سے پھر پاکستان میں لے آئیں گے, کہ جی ہم نے امپورٹ کر لی ہے, اور پھر یہاں کی دگنا قیمتوں پر یہ مال کمائیں گے, اور اس میں جو پس جائے گا وہ غریب چھوٹا کاشتکار پس جائے گا جو آلریڈی پس رہا ہے. فروغ بھٹی صاحب, سر ابھی جس طرح سے بات کرتے ہیں معاشی ترقی, معاشی استحکام کی, ایک جانب تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ پورے ملک کی ترقی ایک طرف اور پنجاب کی ترقی ایک طرف, دوسری جانب یہ صورتحال, سر کیا لائے عمل اپنایا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ تقریباً اس وقت اس کی آبادی جو ہے وہ 14 کروڑ ہے. 14 کروڑ کے ملک ہوتے ہیں, اور پنجاب کی اکثریت جو ہے وہ وابستہ ہے زراعت سے. یعنی آپ مجھے یہ بتائیں پنجاب, اس کے علاوہ پنجاب کے اندر اور کیا ہے سوائے 1-2 شہروں کو چھوڑ کر؟ وہاں پورے پنجاب کے اندر اگر آپ ایگریکلچر کو ایک سائڈ پہ کر دیں تو پنجاب میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ جو توجہ دینے والی بات ہے وہ ہے پنجاب کے حوالے سے کہ آپ چھوٹے کسانوں کو جو ہے وہ طاقتور کرتے, لیکن آپ چھوٹے کسانوں سے ان کو جینے کا حق چھین رہے ہیں. اور یہ پنجاب کی روایتی بیوروکریسی جو ہے وہ مریم نواز کو غلط پٹی پڑھا رہی ہے, اور ان کا زراعت کے ساتھ اس لیے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ مڈل مین کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. یہ سرکاری بابو کمیشن کے عادی ہو چکی ہیں. یہ سرکاری بابو جو ہیں یہ جو ہے وہ بہر سے گندم درآمد کر کے اس میں سے مال کمانے کے عادی ہو چکی ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ کسان جو ہے یہ اس سے جینے کا حق چھین رہے ہیں, اور یہی صورتحال جو ہے وہ مریم نواز کی ساری کارکردگی کے اوپر پانی پھیر دے گی. میں اگین کہوں گا مریم نواز سے اور وزیر اعظم شہباز شریف سے کہ تمام کاموں کو چھوڑیں اور توجہ دیں. یقین جانیں اگر کسان نے تہیا کر لیا جس طرح کے یہ دیگر لوگ کرتے ہیں, کسان تو بیچارہ چھوٹا چھوٹا جو ہے وہ تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے. اگر اس نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے جو ہے وہ سبزی, فروٹ, دودھ, کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے بڑے شہروں میں نہیں جانے دینی. پھر میں دیکھتا ہوں کہ اسلام آباد سے لے کر خیبر تک اور خیبر سے لے کر کراچی تک چیزیں کس طرح ٹھیک رہتی ہیں. خدا کے لیے یہ نوبت نہ آنے دیں. کسان مر رہا ہے اور آپ کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا.
किसानों से आप मजदूरी का हक छीन रहे हैं। मुझे आप ये बताएं, मैकडॉनल्ड की डबल रोटी के बराबर जो है वो आप गंदम का 1 मन लेके आ गए हैं। 18,000 रुपए जो DAP की खाद है, 8,000 जो है वो यूरिया है। किस तरह वो अपने अखराजात को पूरा करेगा? वो खुदकुशियां करेगा किसान जो है अगर वो उठ खड़ा हुआ तो यकीन जाने आपकी एलिटोक्रेसी, आपके सरकारी बाबू जो हैं, इनको छुपने की सर जगह हम नहीं दुआ करते मिलेगी। हैं कि अल्लाह ना मैं करे हाथ कि ऐसी बांध कर नौबत अर्ज है, करता यकीनन हूं। फिर हकीकी मायनों में बहुत मुश्किलात आ जाएंगी। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने ये कहा ना कि पूरे मुल्क की तरक्की एक तरफ पंजाब की, कौन सी पंजाब की तरक्की है? क्या पंजाब का सर, नाम दावे तो ऐसे ही आ रहे हैं। लाहौर और गुजरांवाले है? पूरा सरायकी वसीयत सर, दावे तो ऐसे किए जा रहे हैं। देखें, वहाँ के लोगों की गुर्बत देखें, बेरोजगारी देखें, वहाँ लोगों की हालत देखें। क्या पूरा सरायकी वसीयत जो है 15-15 मिनट के कमर्शियल चल रहे हैं हमारी टेलीविजन स्क्रीन वो पर नहीं सर। नजर आ रहा। ये पंजाब का नाम सिर्फ लाहौर और गुजरांवाला नहीं है कि आप गुजरांवाला और लाहौर की तरक्की देख के आप कहें कि पूरा पंजाब तरक्की कर रहा है। मेरा सरायकी वसीयत तो देखिए वहाँ क्या सूरत हाल हो गई है। बकर देख लें, मुजफ्फरगढ़ देख लें, डेरा गाजी खान, राजनपुर देख लें, वहाँ लोगों के साथ अस्पतालों में क्या हो रहा है। लेकिन सर ओवरऑल जब हम देखते हैं ना टेलीविजन स्क्रीन पर तो 15-15 मिनट के ऐड चल रहे हैं जिसमें पंजाब की तरक्की को कहा जा रहा है, जिसको मैंने मेंशन करने की कोशिश की। खालिद खोखर साहब, सर ओवरऑल अब जब हम इस चीज़ को समराइज करने की जानिब आते हैं तो हुकूमत से आपके जो मुतालबात हैं, मैं चाह रही हूँ कि एक मरतबा फिर से आप उनको मेंशन कर दें, क्या पता सुनवाई हो मैं जाए। हुकूमत वक्त से सिर्फ यही कहता हूँ कि इस वक्त ना आधा तितर आधा बटेर मत करें। अगर आपने फैसला कर लिया है कि स्पोर्ट प्राइस नहीं देनी तो मत दें। फिर यह है कि इसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ें। ये ना हो पिछले साल आपने कहा कि हम इसको ओपन मार्केट फोर्सेस पे छोड़ रहे हैं, डीरेगुलाइज कर दिया, लेकिन उसके बाद आपने वादा खिलाफी की, कानून की भी खिलाफ वर्जी की, IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कि 8 अगस्त को एक पंजाब हुकूमत ने लेटर जारी किया कि मुख्तलिफ अजला में गंदम के रेट फिक्स कर दिए। और जब हमारी 3400 रुपये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, जो रेट फिक्स किए वो थे मुख्तलिफ अजला के मुख्तलिफ 2600, 2650, लास्ट 2675 रुपये रेट था। काश्तकार का नुकसान टोटल इनलीगल था। अब हुकूमत अगर चाह रही है कि जब हम स्पोर्ट प्राइस ना दें तो फिर इसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें, फिर आटे और रोटी का रेट तय ना करें। कानून यही कहता है ठीक कि जब आप मार्केट फोर्सेस पे छोड़ते हैं तो फिर उसमें से हुकूमत निकल जाती है। अगर हुकूमत निकल जाए तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कम से कम काश्तकार की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी हो जाएगी। और मैं ये भी हुकूमत से को बताता चलूँ, अगर काश्तकार किसान मर गया जो कि बिल्कुल इस वक्त वेंटिलेटर पे है तो 25 करोड़ आवाम का फिक्र करो। मैं बताता चलूं कि हमने सबक सीख लिया इस वक्त। क्लर्क हड़ताल करता है तो कलम छोड़ हड़ताल करता है, ताजर करता है तो शटर डाउन करता है, सनतकार करता है तो इंडस्ट्री बंद करता है। हमें मजबूर न करे कि हम अपना काम बंद कर दें। अगर हमने अपना काम बंद कर दिया तो 25 करोड़ आवाम के लिए खुराक कहां से लाएंगे? सिर्फ हाँ और ना में जवाब दे दें कि गंदम की कीमत का तयन और खरीदारी में क्या IMF का कोई किरदार है? नहीं, IMF का किरदार इनके बकौल है कि हमने IMF से मुआहदा किया है, लेकिन IMF के मुआहदे में ये साथ शामिल होगा कि फिर फ्री मार्केटिंग होगी, मार्केट फोर्सेस पे होगी। फिर रोटी और आटे का रेट ये तय नहीं कर सकते। ये रोटी और आटे का जो रेट तय है वो IMF की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यकीनन जो हमें बताया जा रहा है वो कहानी इसके बरक्स है। नाज़रीन, अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजज़िये से आगाह किया और आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। अपना ख्याल रखिएगा।